बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कल के आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से। कल इस वक्त जब इंतज़ार हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला आता है, बड़े लोगों की नज़रें इस तरफ थीं। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद फ़ैसला कुछ नरम आ जाए, लेकिन बड़ा दबंग फ़ैसला आया और ना सिर्फ फ़ैसले में हमजा शहबाज को नाअहल करार दे दिया गया, यानी उन्हें फौरी तौर पे ओहदा छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, ऑफिस छोड़ने का हुक्म दे दिया गया, बल्कि उसके साथ साथ उनकी काबीना को भी जो है वो कलअदम करार दे दिया गया, उनकी जो उस नोटिफिकेशन का जिसके ज़रिए उनकी काबीना जो है वो अपॉइंट हुई थी। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उनके तमाम किए हुए यानी इन 3 रोज़ में जितनी उन्होंने तकर्रुरियाँ की थी उनको भी कलअदम करार दे दिया गया। साथ साथ न सिर्फ परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया गया, बल्कि हल्फ के हवाले से भी बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई कि 11:30 बजे तक हल्फ गवर्नर जो है वो उनसे ले लें। और अगर गवर्नर जो बलीगुर रहमान हैं, चूँकि वो रूलिंग पार्टी के गवर्नर हैं, इसलिए इस बात का एहतमाल था कि शायद वो हल्फ ना लें। अदालत को पहले से इस बात का इल्म था और उस ऑर्डर में ये भी कह दिया गया कि अगर गवर्नर जो हैं वो हल्फ नहीं लेते तो फिर उस सूरत में सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ये हल्फ ले सकते हैं। नाज़रीन, हल्फ बर्दारी की तकरीब रात की तकरीबन 2 बजे ऐवान सदर में मुनक़िद हुई और चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो खुसूसी तैयारी के ज़रिए लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचे। इस हल्फ बर्दारी की तकरीब को मुख्तलिफ चैनल्स ने कवर किया। गो के कौमी चैनल जो है उसने इस हल्फ बर्दारी को सिर्फ स्क्रीन के एक छोटे हिस्से में दिखाया। बहरहाल हल्फ बर्दारी हो गई और उसके बाद मुख्तलिफ बयानात का सिलसिला चलता रहा। आपको ये भी बताते चलें कि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनका भी इस हवाले से यही कहना था कि जी ये पहला एम है जो कि हासिल हुआ है, इसके बाद मज़ीद मंजिलें हासिल करनी है। वफाकी हुकूमत के हवाले से बड़ी बातें की गई, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद के हवाले से बातें की गई और साथ साथ ये भी कहा गया कि जी बहुत जल्द जो है वो अदम एतमाद लेके आएंगे कौमी असम्बली में। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ इस्तीफ़े दे चुके हैं जो मेंबरान कौमी असम्बली हैं, दूसरी तरफ शायद सदर को यह हक़ हासिल है कि वो एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं वज़ीर आज़म से, अगर सदर को ये महसूस हो कि वज़ीर आज़म अपनी सादा अक्सरियत खो चुके हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, PDM या हुकूमत जो है वो अब कानून साजी करना चाहती है। आज इस कौमी असम्बली में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब भी हुआ और इस खिताब में आपसे कुछ देर पहले ही खिताब चल रहा था जिसमें उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि जी फुल कोर्ट बनाने के लिए कहा, लेकिन मुस्तरद किया गया। इसके अलावा कानून साजी के लिए अब राह हमवार की जाएगी, कोशिशें की जाएगी, यानी वो तमाम कोशिशें जो कि हुकूमत बनाने के लिए की जा रही थी वो अब कानून साजी करने के लिए की जाएंगी, ताकि ऐसे कवानीन बनाए जा सकें तक जो कि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए हों या पार्लियामान में मौजूद जो उमूर होते हैं उनको कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके। वरना उनका कहना यही था कि इसी तरीके से होता है कि ऐवान में एक चीज़ पास होती है, फिर वो कोर्ट में जाती है, कोर्ट से वापस आती है। इस किस्म की जो कवानीन बनाने हैं, इस हवाले से कल भी हमें मुख्तलिफ लोगों के ट्वीट्स देखने में सामने आए। आपकी जो हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो कैंपेन चलाती रही मरियम सफदर साहिबा, उन्होंने भी बड़े ट्वीट्स किए और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जुडिशियल कू है, यानी जिस तरीके से पहले मिलिट्री कू हुआ था नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, सदर परवेज़ मुशर्रफ ने किया था, तो इस दफ़ा उन्होंने इस बरतरफी को या ये जो कलअदम करार दिया गया हमजा शहबाज का नोटिफिकेशन उनके वज़ीर आला बनने का, उसको उन्होंने जुडिशियल कू करार दिया। बहरहाल नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट राजा अंसारी, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप से है। हम उनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम। जी राजा साहब, फैसला आया और उसके बाद इस फैसले पे बातचीत भी बहुत हुई, कमेंट्स भी बहुत दिए गए। फैसले से पहले ही कहा जा रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे इस फैसले का अंदाजा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, तमाम इत्तेहादी जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। क्या कहेंगे सर, अब जबकि फैसला आ गया है तो अब भी क्या बयानबाजियों का सिलसिला और ये तमाम चीजें चलती रहेंगी? देखें, जब तक फैसला नहीं आता तब तक तो ये एक कोर्ट के पास वो फैसला एक अमानत होता है, लेकिन जब वो फैसला आ जाता है उसके बाद वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिस पे हर आदमी को बोलने का हक है। जी जी। अच्छा, फैसला जो भी, क्योंकि मैं एज एन एडवोकेट भी अगर बात करूं जी तो फैसला खुद अपनी जबान, उसकी एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिससे ये पता चलता है, उसकी रीजनिंग से पता चलता है कि ये फैसला गुड फेथ में है या फैसला बदनीयती पर मबनी है।
اس فیصلے کے اندر جب ہم اس کے مختلف پیراگرافز کا جب ہم نے جائزہ لیا، یہ فیصلہ خود سپریم کورٹ کے چند دن پہلے کے فیصلے سے متضاد ہے۔ اس فیصلے میں ایک مزے کی بات یہ لکھی گئی ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہلے ایک رائے رکھتے تھے، انہوں نے ایک رائے دی، اس پہ ایک فیصلہ دیا، اب چونکہ ان کی لیگل رائے بدل گئی ہے، اب اس لیے وہ یہ فیصلہ دے رہے ہیں۔ یعنی یہ فیصلہ اتنی بڑی بدنیتی پر مبنی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب خط کے ذریعے اپنی پارلیمانی پارٹی کو یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں پرویز الہی صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور جب وہ ووٹ شہباز شریف صاحب کو پڑھتے ہیں تو وہ ووٹ نہ صرف گنے نہیں جاتے بلکہ ان کو ڈی سیٹ کر کے دوبارہ الیکشن کروایا جاتا ہے۔ لیکن اسی جگہ سر، لیکن اس کے حوالے سے اسد عمر صاحب نے کل کہا کہ جی یہ جو خط لکھا گیا تھا یہ ان کی پارٹی کے پارلیمانی جو لیڈر ان کی طرف سے لکھا گیا تھا، عمران خان کے خط کو تو انہوں نے صاف نفی کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے جس بیس پہ ریفرنس فائل کیا تھا ڈی سیٹ کرنے کے لیے، اس میں جو ہم نے خط لگایا تھا وہ دراصل پارلیمانی پارٹیز کا فیصلہ تھا، جو کہ دونوں پارلیمانی پارٹیز تھیں، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف بلکہ پاکستان مسلم لیگ قاف بھی، اور ساجد یا سجاد صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خط ان کی طرف سے لکھا گیا تھا، جو کہ عدالت کے جو مٹیریل ہے یا جو اپلیکیشن فائل کی گئی تھی اس میں ساتھ لگایا بھی گیا تھا۔ یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں نا۔ اچھا، یہ کورٹ میں کوئی اور بات کرتے ہیں، وہاں ایگزیبٹ کرتے ہیں۔ ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد جب ڈی سیٹنگ کا مسئلہ تھا اس وقت بھی انہوں نے یہی کہا، حالانکہ تمام جو ڈی سیٹ ہوئے ہیں امیدوار انہی کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ کوئی پارلیمانی پارٹی نہیں تھا خط، نہ ہی کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ یہ تو بعد میں انہوں نے یہ ساری چیزیں فیبریکیٹڈ اور ایک اچھا راجہ انصاری صاحب، مجھے صرف ایک بات بتا دیجیے، وہ تو فیصلہ آ چکا ہے، ہم اس سے مزید آگے کی بھی بات کریں گے، لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جب عدالت نے دوست محمد مزاری کو بلایا، باقاعدہ ان کو نوٹسز جاری کیا، اور ان سے صرف یہ سوال کرنا چاہتی تھی عدالت کہ جی آپ نے کورٹ کی جو ہماری جس رولنگ یعنی جس فیصلے کا ذکر کیا، اس رولنگ کے یعنی اس فیصلے کے ججمنٹ کے کس پیراگراف کے تحت آپ نے یہ رولنگ دی جس کے تحت آپ نے جو 10 ووٹ مائنس کیے؟ سر اب یہ چھوٹی سی بات تھی، دوست محمد مزاری صاحب جی بالکل چھوٹی سی بات تھی، اور انہوں نے پیش ہوتے اور پیش ہو کے پیراگراف نمبر بتا دیتے ہیں جی۔ پیراگراف نمبر 2 جج صاحب کا اصرار تھا کہ نہیں پیراگراف نمبر 3 پڑھیں، تو اب یہ 2 اور 3 کے معاملے میں انہوں نے اپنا ایک مائنڈ دے دیا ہمیں۔ جو لا آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کو پتا چلتا ہے کہ جج صاحب اپنا مائنڈ دے رہے ہیں۔ ڈیورنگ دی آرگیومنٹ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا کہ بھائی میں فیصلہ ناانصافی پر مبنی کروں گا، لہٰذا ہم نے یہ بہتر سمجھا کہ جو پیراگراف 2 اپنے ہی فیصلے کا نہیں پڑھنا چاہ رہے اور پیراگراف 3 پر بحث کر رہے ہیں، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی، اور پھر حالانکہ پہلے والے فیصلے میں کہہ رہے ہیں کہ پارٹی ہے۔ صاحب آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ سر آپ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ اگر دوست محمد مزاری خود پیش ہو کے یہ بات کر لیتے عدالت میں، اوائڈ کیوں کرتے رہے عدالت کو؟ آخر ایسی کیا وجہ وہ موجود تھے وہاں پہ؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو پہلی ہیئرنگ تھی اس میں سب لوگ عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے راہ فرار اختیار کی، کہا کہ رش بڑھ گیا ہے، اب یہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا۔ ایک ہی بلڈنگ کے اندر مختلف کمروں میں مختلف لوگوں کو بٹھایا گیا، ایک کمرے میں میڈیا کو بٹھایا گیا جن کے پاس صرف آڈیو سنائی جا رہی تھی، دوسرے میں سائلین کو بٹھایا گیا جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے تھے، اور خود اسی بلڈنگ میں جج صاحبان تیسرے کمرے میں بیٹھ کے کیمرہ کے ذریعے کیس سن رہے تھے۔ تو راہ فرار جس نے اختیار کی وہ تو کلیئر ہے کہ پہلے دن رش کا بہانا۔ حالانکہ بھائی کیا ہے، آپ کو کورٹ کے اندر کیس سننا ہے، بھلے کتنی بھی رش ہو جائے، آپ کورٹ روم کو اوپن رکھیں اگر آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا کہ عدالت کا فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آ رہا اور ایک ناانصافی کی طرف جا رہا ہے، تو ہم نے ایک بہتر اور ایک ایسی ڈیمانڈ کی جو غیر آئینی یا غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں تھی، جس کا خود سپریم کورٹ رولز میں ایک موجود ہے۔ راجہ صاحب مجھے بتائیں کہ عمران خان کا، راجہ صاحب مجھے بتائیں عمران خان کا گھر جانا بھی تو کورٹ کے ذریعے ہوا نا سر؟ تحریک عدم اعتماد کے جواب میں تو اسمبلی کا سیشن پروروگ کر دیا گیا تھا۔ مجھے وہ آرڈر بتائیں جس میں لکھا ہو کہ عمران خان گھر جائیں۔ وہ عمران خان کسی کورٹ کے آرڈر سے گھر نہیں گئے تھے، وہ نواز جب رولنگ کالعدم قرار دے دی گئی قاسم سوری کی اور تمام چیزیں اس وقت تک بحال کر کے ایک ٹائم دے دیا گیا کہ رات کے 12 بجے سے پہلے جو ہے یہ پروسیس، سر میں آپ کمپلیٹ کر لوں، رات کے 12 بجے تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جائے، اور دوسری جانب رات کے 12 بجے، ارے سر جب 11:30 بجے رات میں عدالتیں کھلیں تو آپ لوگوں نے عدالتوں کی بڑی تعریف کی کہ جی 11:30 بجے رات میں عدالتیں کھول دی گئی۔ اگر کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتا ہے سر، اگر اتنے عمران خان لاڈلے ہوتے
تو ان کے لیے صرف سپریم کورٹ راجہ صاحب مجھے بات کمپلیٹ کر لیتے ہیں. نہیں سر مجھے بات کمپلیٹ کر لینے تھے, اس کے بعد بالکل آپ مجھے جواب دیجیے گا. سر جو عدالتیں کھولی گئیں تو 20 دن تک عمران خان جو ہے اپنی ہر تقریر میں کہتے رہے کہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ میرے لیے 11:30 بجے عدالتیں کھولی گئیں, جو ایک قیدیوں کی جو وین ہوتی ہے وہ تک بلا لی گئی, اور یعنی اس بات کا انتظار کیا جاتا ہے کہ اگر رات کے 12 بجے آتے ہیں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ پہ تمام لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا. اس وقت تک عدالتیں بالکل امپارشل تھیں. اب جبکہ عدالتوں نے یہ 2 فیصلے, ایک ڈی سیٹ کرنے والا, حالانکہ اس میں بھی حمزہ شہباز کو جو ریلیف دیا گیا اور جتنے دن تک یہ وزیر اعلیٰ بنایا گیا وہ بھی کورٹ کے آرڈر کے ذریعے بنایا گیا, اگر اتنی فیور کرنی ہوتی تو حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے, کوئی اور کیئر ٹیکر وزیر اعلیٰ کہتے کہ جی وہ کسٹوڈین ہو جائے. لیکن پھر بھی مطلب اب دیکھیں ہمارے ہاں تو سر یہ ایک روایت بنی ہوئی ہے نا کہ جس کے خلاف فیصلہ تھا, ایگریفڈ پارٹی کبھی بھی اس فیصلے کو انصاف کے تقاضوں پر پورا نہیں مانتی. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں 2 چیزیں, آپ نے جو فرمایا کہ جی وہ وین آئی تھی, اب عمران خان کہہ رہے تھے کہ یوں ہو جاتا, عدالتیں کھل گئی تھیں تو یوں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز اسٹارٹ ہوتی, یہ سب یعنی ایک گمان کے اوپر مبنی ہے. جبکہ جو حقیقت ہے, جو اسلام آباد کے صحافی بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک کورٹ کی پروسیڈنگز, کورٹ کا آرڈر صرف اتنا تھا کہ بھائی 12 بجے سے پہلے جو نو کانفیڈنس موو ہے وہ آئین کے مطابق ووٹنگ کرائی جائے, اس میں بھلے عمران خان صاحب جیت جائیں, اگر ان کے پاس اپنے نمبر ہیں. سر وہ نمبر تو تھے نہیں. اچھا سر وہ نمبر تو تھے نہیں, سب کو پتا تھا کہ نمبر نہیں ہے, اتحادی ساتھ نہیں ہے, اس لیے سمپل میجورٹی بنتی نہیں تھی. راجہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ٹھیک راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا عطا اللہ خان صاحب کو جو کہ MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. السلام علیکم عطا صاحب, خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو پروگرام میں. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. جی سر, آپ کو پہلے تو مبارکباد, چونکہ آپ لوگ ایک آج تشکر جو ہے اس کا دن بھی منا رہے ہیں, اور سر یہ جو شکریہ ادا کرنا چاہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ججز کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ کو یہ موقع حاصل ہوا کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی حکومت بنی پنجاب اسمبلی میں. دیکھیں ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ, اور دوسرا آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم یوم تشکر منا رہے ہیں تو اسپیشلی آپ کے لیے ٹائم نکالا, میں نے وعدہ کیا تھا. جی دیکھیں یہ تو پاکستان میں ایک روایت بنی ہوئی ہے کہ اگر فیصلہ میرے حق میں آئے گا تو میں مانوں گا, اگر میرے حق میں نہیں آئے گا تو کورٹ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں رہے, انصاف نہیں ہے, یہ مطلب یہ تو ہوتا چلتا رہتا ہے. مجھے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہمارے قاسم سوری صاحب نے, اس کے حوالے سے کورٹ کا فیصلہ آیا. آج جو مزاری صاحب ہیں اس نے رولنگ دی اور اس کے حوالے سے فیصلہ آیا. مزاری صاحب کو کورٹ نے بلایا, مزاری صاحب نے جا کے بتانا تھا, جو کہ وہ جو رولنگ دیتے وقت کہہ رہے تھے کہ میں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق رولنگ دے رہا ہوں. تو وہ رولنگ سپریم کورٹ کے ججز نے ان سے پوچھا کہ آ کے ہمیں بتا دیں, وہ بتا دیتے, معاملہ ان کے حق میں ہو جاتا. لیکن کیونکہ ایسے سپریم کا کوئی آرڈر کوئی تھا نہیں, بڑا کلیئر تھا کہ پارلیمنٹری پارٹی اور انہی ججز نے وہ فیصلہ دیا تھا. تو اس میں ہاں اگر یہ کورٹ جو ہے ساری چیزیں اگنور کر کے حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ برقرار رکھتے, یہ 10 ووٹوں کو ریجیکٹ کرتے, تو پھر عدالتیں بھی ٹھیک تھی, پھر ادارے بھی ٹھیک تھے, ادارے کے سربراہان بھی ٹھیک تھے. اور اگر مجھے ایک بات بتائیں کہ فیصلہ آنے سے پہلے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے جو کورٹ کو برا بھلا کہا, انہوں نے جو اداروں کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا, انہوں نے جو احتجاج کا کہا کہ ہم فلانی جگہ میں احتجاج کریں گے, تو یہ کیسے ہوا؟ 186 ووٹ ہمارے پرویز الہی صاحب نے لیے, وہ وزیر اعلیٰ نہیں بنیں گے. اور 186. اچھا سر یہ اب یہ چیزیں تو ہو گئیں, ڈیسائیڈڈ ہو گئیں. سر اب آگے کا کیا لائمل ہے؟ کیا دوبارہ استعفے دیے جائیں گے, کام کیا جائے گا, آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کوئی صحیح پالیسی سمجھ میں نہیں آتی. ایک طرف پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جی الیکشن اناؤنس کر دیے جائیں, وہ پوری حکومت بن جائے, پورے ملک میں الیکشن ہو جائیں. دوسری جانب آپ نے وزارت اعلیٰ لے تو لی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قوم کی خدمت کریں گے. کتنے دن خدمت کریں گے سر؟ 1 ہفتے کے بعد, مطلب 1 ہفتے کے لیے کریں گے یا پورا ٹینیور پورا کریں گے؟ کیا مقصد آگے کا کیا ہے سر؟ بڑا کلیئر ہے. ایک تو چیئرمین نے فیصلہ کرنے ہے, لیکن جہاں تک ہمیں سمجھ ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے وفاقی حکومت کو اس بات پہ مجبور کریں گے کہ وہ فوری طور پر اسمبلی تحلیل کرے, وہ نئے الیکشن میں جائیں. تو ہم الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم پنجاب کو بھی کی اسمبلی بھی تحلیل کریں گے, ہم KPK کو بھی تحلیل کریں گے, نئے الیکشن میں جائیں گے. لیکن اگر وفاقی حکومت اسمبلی تحلیل نہیں کرتی تو پنجاب اور KPK حکومتیں ہمارے پاس ہیں, ہم بالکل خدمت کریں گے. ہم ان کو مجبور کریں گے کہ وہ
اسمبلی تحلیل کرے. ہمارا بالکل سر یہ کیسی خدمت ہوگی جس میں ایک طرف خدمت بھی کی جائے گی اور ایک طرف مجبور کیا جائے گا اسمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے؟ ہمارا بالکل کلیئر موقف ہے کہ مینڈیٹ فریش مینڈیٹ کے ساتھ ساری حکومتوں کو آنا چاہیے. اس کے بعد یہ جو سر تو یہ بھی کہا جا رہا ہے پھر کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے آپ؟ جی بالکل, جب تک یہ پروسیس چل رہا ہے وفاقی حکومت. سر اسپیکر میں کس کا قرعہ نکلا ہے یہ بتا دیں, کیا عثمان بزدار صاحب اسپیکر بنیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی کوئی خاص فیصلہ, لیکن عثمان بزدار صاحب ہے, سفین خان ہے, محمود رشید ہے, یہ 2-3 میں ایک میں فیصلہ انشاءاللہ. زین قریشی صاحب ہے, تو ان 3-4 میں سے ایک کو ڈپٹی اسپیکر بنایا جائے گا. ٹھیک, تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف الیکشنز کی بھی کوشش کی جائے گی اور دوسری جانب خدمت کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کم از کم. نہیں, ہماری سب سے پہلے پرائیورٹی الیکشن ہے. پرائیورٹی ہماری الیکشن ہے. مجبوری ہے ہماری اس وقت حکومت کرنا, ان کو مجبور کرنا. اگر پنجاب کی حکومت ان کے پاس ہوتی تو ظاہر اب تو یہ محدود ہو گئے, یہ چند کلومیٹر تک محدود ہو گئے. اس کے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کہا تھا رانا ثناء اللہ سر انتقامانہ کارروائیاں تو نہیں کریں گے آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ؟ رانا ثناء اللہ یا باقی لوگوں کا داخلہ تو نہیں بند کیا جائے گا, گرفتار تو نہیں کیا جائے گا؟ کچھ لوگ جو بڑے ایکٹیو رہے ہیں, عطا تارڑ ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, یا اور باقی لوگ جو ہیں. اس وقت ہمارا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے. پچھلی حکومت میں ہم نے یہ نہیں کیا تھا, انتقامی سیاست نہیں کی تھی. اس بار پولیس والوں نے جو ظلم کیا ہے 25 مئی کو, وہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا. عطا تارڑ اور خاص کر رانا ثناء اللہ ہمارے ٹاپ آف دا لسٹ ہے. ان کے داخلہ بھی بند کیا جائے گا, ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی اور اس کے لیے مشاورت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ تمام چیزیں بھی اس دفعہ جو پہلے کارروائی نہیں کی گئی تھی بالکل, جنہوں نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے, اس کو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ ایک دیکھیں, ایک سر اگر گورنر راج لگا دیا جاتا ہے پھر کیا کریں گے سر؟ قانون میں گورنر راج کو سیدھے کورٹ میں جائیں گے. گورنر راج کے لیے کوئی ماحول نہیں ہے. گورنر راج جو ہے وہ ایسے تھوڑی لگتا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے لگائیں گے. تو سر سندھ میں تو بڑی باتیں کی جا رہی تھی گورنر راج لگانے کی. ہم نے لگایا تو نہیں ہے نا, سندھ میں بھی تو ہم نے نہیں لگایا. اگر سندھ میں حالات خراب ہوتے, سندھ میں وہی ماحول ہوتا, گورنر راج کی ضرورت پڑتی تو لگاتے. گورنر عدالتیں تو ہے نا, اور ہم جو بھی کہیں آخر میں تو پھر ہم نے سپریم کورٹ کے پاس جانا ہے, عدالتوں کے پاس جانا ہے, عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدالتوں پہ کافی انحصار کرتی ہے. یعنی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. عدالتوں کو یعنی مجبور نہیں کرنا چاہیے, عدالتوں پہ یہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. یہ مجبوری ہے اس وقت پاکستان کی. بدقسمتی ہے کہ عدالتوں کے ذریعے فیصلے ہو رہے ہیں, فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. بالکل صحیح فرمایا سر آپ نے. بس راجہ صاحب فائنل کامنٹ میں چاہوں گا آپ سے 30 سیکنڈ میں کچھ ریپ اپ کرتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے. یہ ہے کہ یہ دیکھیں قدرت کا قانون دیکھیں کہ پہلے سیسلین مافیا کے ہمیں تانے ملتے تھے, آج لوگ جو ہیں وہ تاریخ میں خود بے نقاب ہو رہے ہیں کہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں لوگ ہمارے ہٹ لسٹ پہ ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ سیسلین مافیا کون ہے. پہلے کہتے تھے کہ دوسرے کرپٹ ہیں. راجہ صاحب بس فائنل کامنٹ دے دیں کہ یہ بات رانا ثناء اللہ صاحب کہہ چکے ہیں کہ مجھے جب موقع ملا عمران خان کو گرفتار کروں گا. پڑے گا. جی اب ہم سے کمنٹ کیوں لیتے ہیں؟ پھر ہم اگر کمنٹ دیتے ہیں تو آپ بیچ میں ٹوک دیتے ہیں. نہیں سر آپ کمپلیٹ کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود پوری دنیا کو چور کہتے تھے, خود توشا چور نکلے, گھڑیاں بھی نہیں چھوڑی. یہ لوگ جو خود دوسرے لوگوں کو غدار کہتے تھے, آج یہ خود ثابت ہو گیا کہ یہودی لابی اور فنڈنگ نے اسرائیل سے منگائے گئے پیسوں کے تحت پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. چور باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کو پاکستان بلائے. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عطا اللہ خان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ انصاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.